अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। इमरान खान की रस्सी खींच ली गई है, बहुत हो गया, अब बस पैगाम दे दिया गया है। बड़ी खबर है आज की। और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उन्होंने भी लाहौर में गुफ्तगू की है सहाफ़ियों के साथ, गैर रस्मी गुफ्तगू, और बहुत ज़्यादा बातें की हैं। एक तरफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान जो हैं वो फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ तसादुम की राह पर गामज़न है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो तसादुम में थी अब मफाहमत की तरफ चल पड़ी हुई है। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी जो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू है, क्योंकि वो वज़ीर आज़म बन चुके हुए हैं, और वज़ीर आज़म ज़ाहिर है वो तो फिर इदारों के साथ तसादुम नहीं चाहते होते, चाहे कोई भी वज़ीर आज़म हो, लेकिन उन्होंने अब तक जो हो चुका हुआ है उस पर पानी डालने की कोशिश की है, उसको ठंडा करने की कोशिश की है। मगर दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो तसादुम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और तसादुम की तरफ वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो पहले मैसेजिंग हो रही थी, पहले उनको एक पैगाम भेजा गया था, अब बाज़ाब्ता इमरान खान साहब को कह दिया गया है कि बस बहुत हो गया। इमरान खान साहब को किस तरीके से क्या क्या पैगाम भेजे गए और अब क्या कहा गया है, उसके बाद, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब, और बाद में ये वाली जो कहानी है इमरान खान साहब की, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए कहा जा रहा है कि अब वो उनको जो ढील दी गई थी, अब वो ढील का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं वो और उनके चाहने वाले, लिहाजा उनको पहले उनका ज़रा घेरा करे तंग। पहले शहबाज शरीफ साहब पे मैं मुख्तसरन अपने पिछले व्लॉग में कुछ गुजारिशात कर चुका हुआ था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कोई 8-10 अहम पॉइंट्स पर हम सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की थी। और आज जो शहबाज शरीफ साहब का जो लाहौर में सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन था, जिसमें हम व्लॉगर्स से, जर्नलिस्ट जो हैं, और साथ साथ कुछ एंकर्स थे, सीनियर अपना एडिटर लेवल के सहाफ़ी थे, तो सहाफ़ी थे सारे तकरीबन, जिसमें एंकर्स भी थे और दूसरे, और उसमें वो भी थे जिन्होंने मुस्लिम लीग नून पर 2014 से अपनी बंदूकें मुस्लिम लीग नून पर तान कर रखी हुई है। कंधा किसी का था, लेकिन वो बंदूकें चला रहे थे, या कंधा सहाफ़ियों का था, चला कोई और रहा था। तो वो वाले जर्नलिस्ट भी इस मुलाकात में मौजूद थे, उनको भी बुलाया गया था। तो एक अच्छा जेस्चर था जो मुझे लगा जब मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि हमारे वो दोस्त भी बैठे हुए जिन्होंने चाहे मॉडल टाउन का जो इशू हो उसमें शहबाज शरीफ साहब को कातिल का कहा, चाहे फिर वो धरना हो उसमें उन्होंने इमरान खान साहब का झंडा उठाए रखा, तो वो सहाफ़ी भी थे। तो अच्छी चीज़ है कि जो तकसीम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश की जाए। तकसीम रहती है, लेकिन तकसीम को नफ़रतों की हद तक जो इमरान खान साहब ने बढ़ा दिया हुआ है वो कम होनी चाहिए। बल्कि इमरान खान से याद आया मुझे, पहले में इमरान खान साहब की वीडियोज़ हैं कुछ, वो भी वायरल हुई है, तो उनका भी जिक्र करना है, तो वो मैं आगे चलकर वो भी बताता हूँ। 2 वीडियोज़ मज़ीद इमरान खान साहब की वायरल हुई है। जो एक और वीडियो है जिसके लिए कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त वायरल हो सकती है, उस पर भी क्या चीज़ें, क्या डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं उस पर बताऊंगा, क्योंकि उस पर शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की है। शहबाज शरीफ साहब ने आज जब सहाफ़ियों ने, बल्कि रिजवान रज़ी साहब ने जब उनसे सवाल पूछा कि चाइना के साथ हमारे मामलात, ताल्लुकात क्या हैं, बाकी वो बता रहे थे मुआशी मुश्किलात हर चीज़, तो उसमें उन्होंने कहा कि चाइना का जो CPEC है हमारा, वो सर्द खाने में पड़ा हुआ है। चाइना बहुत नाराज़ है, और मुझे इतना नहीं था, गुमान नहीं था जितना वो नाराज़ है। मेरा ख़्याल है कि थोड़ा बहुत नाराज़ होगा, लेकिन चाइना बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो पाकिस्तानियों के लिए, और ख़ास तौर पर जो ये समझते थे कि चाइना अब पाकिस्तान नून लीग की हुकूमत आ जाएगी, आसानी के साथ चाइना मान जाएगा, सऊदी अरब भी आसानी के साथ मान जाएगा, तो उन्होंने कहा सऊदी अरब भी नाराज़ है इमरान खान साहब की हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से। वो जो कुछ फ़ॉरेन के अपना उस पर ख़ारजी महाज पर जो कुछ करके गए हुए हैं, और चाइना भी नाराज़ है। अब शहबाज शरीफ साहब के अपने चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। आसिफ जरदारी ने जो आज चाइना के जिन ताल्लुकात की या जिन प्रोजेक्ट्स की सर्द खाने में डालने के शहबाज शरीफ साहब जिक्र कर रहे थे, उसके पॉइंटर आसिफ जरदारी साहब थे CPEC के। तो पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात भी ठीक है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो है वज़ीर ख़ारजा इस वक्त। तो लेकिन समझाया जा रहा था, तवक्को ये की जा रही थी कि इनके आने से कुछ हालात बेहतर होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आज CPEC के हवाले से मायूस कुन खबर दी है कौम को कि वो चाइना नाराज़ है हमसे, और हमारी जो इम्कान या गुमान के से भी ज़्यादा। अब मसला ये है कि उसमें शहबाज शरीफ साहब ने बाकी जो पॉइंट्स है उस पर मैं आता हूँ, इस चाइना के साथ ही रिलेट करता है। उन्होंने जो इमरान खान साहब ने कहा है अमरीकी साजिश, उस पर उन्होंने कहा कि जी वो पहले भी ऐलान हुकूमत कर चुकी हुई है कि हम कमीशन बनाएंगे। जुडिशल कमीशन पर सवाल था, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी कमीशन जो है हम वो
عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ ہم کمیشن بنائیں گے تب بھی وہ نہیں مانیں گے. ماضی میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا. اور بات ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وہ چاہیے 4 حلقے چاہیے, میں 4 حلقے کھلوانا چاہتا ہوں. 4 حلقے کھلے اور اس کے بعد بھی وہ نہیں رکے, اور اس کے بعد پھر وہ پاناما لے کر پھر آگے آ گئے. پھر اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال دے دی. تو وہ عمران خان صاحب نے آگے بڑھنا ہی ہے. جو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت فوراً ختم ہو, کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یا یہ اتحادی حکومت نئے آرمی چیف کا تقرر کرے. تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو ہم نے کمیشن بنانا ہے, ہم نے اعلان کر دیا, ہم بنائیں گے, لیکن عمران خان صاحب میں نہ مانوں والی پالیسی پر رہیں گے. ماضی میں بھی اسی طرح تھا, اب بھی اسی طرح ہے. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جو اب ہمیں سازش کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سازش کی ہے, سازش تو تھی 2014 میں جب یہ چائنا کے صدر جو ہیں وہ آ رہے تھے پاکستان. سی پیک کی بنیاد یا سی پیک کے معاملات آگے بڑھنے تھے جو جہاں اسد زرداری صاحب چھوڑ گئے تھے. تو پریکٹیکلی جو اس پر جو پروجیکٹس کا آغاز تو نواز شریف کے زمانے میں ہوا تھا. تو وہ سی پیک پر بتا رہے تھے کہ جب ہم نے کام شروع کرنا تھا تو یہ دھرنا دے کر اسلام آباد بیٹھ گئے. تو چینی سفیر نے عمران خان صاحب کو خود بھی کہا کہ جی کچھ دنوں کے لیے اگر آپ مہربانی کر دیں, دھرنا اپنا ہٹا دیں گے تو صدر صاحب آ کر چلے جائیں گے اور اس کے بعد آپ دھرنا وہاں رکھ لیجئے گا. شہباز شریف صاحب نے کہا, ان کو انہوں نے انکار کیا. پھر وہ انہوں نے مجھے کہا چینی سفیر نے کہ جی آپ ذرا کوشش کر کے دیکھ لیں, تو آرمی چیف سے بات کر لیں. تو میں نے ان کو کہا جی آپ بھی ساتھ چلیں. تو انہوں نے کہا نہیں میرا جانا مناسب نہیں لگتا, آپ خود جائیں آرمی چیف صاحب سے بات کریں, صدر صاحب کا دورہ شیڈیول ہے چینی صدر کا. تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جی ایچ کیو گیا راحیل شریف صاحب کے پاس, میں نے ان کو جا کر بتایا کہ جی یہ معاملہ ہے, ملک کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, یہ آپ ان کو صرف اتنا منا لیں, ان کو اتنا کہہ دیں کہ جی کچھ دنوں کے لیے ہٹ جائیں, یہ جگہ خالی کر دیں, چینی صدر ہو کر چلے جائیں, اس کے بعد آپ دوبارہ واپس آ جائیے گا, ہم گارنٹی کرتے ہیں آپ کا دھرنا نہیں روکا جائے گا. تو کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد, یعنی میں نے بات کی اس میں بیٹھا رہا, کچھ دیر کے بعد آرمی چیف واپس آئے. انہوں نے کہا کہ جی وہ نہیں مان رہے عمران خان صاحب. تو سازش تو شہباز شریف صاحب نے بتایا, یہ انکشاف کیا شہباز شریف صاحب نے کہ وہ گئے تھے چل کر جی ایچ کیو اور آرمی چیف کو منانے, لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے تھے. اور یہ بات آن ریکارڈ بہت سی چیزیں آ چکی ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کا جب دھرنا تھا تو اس دھرنے کے دوران آرمی چیف نے انٹروین کیا تھا ایک موقع پہ, اور عمران خان صاحب کو فون آ گیا تھا کہ جی آرمی چیف نے آپ کو ملاقات کے لیے بلا لیا, طاہر القادری صاحب کو. تو عمران خان صاحب کو زندگی بھر اس طرح خوش میں نے نہیں دیکھا. عمران خان اپنے اندر میں ایک عجیب و غریب قسم کے انسان ہے, وہ ہر وقت ایجیٹیشن کے موڈ میں رہتے ہیں, ہر وقت. تو ان کو میں نے اتنا خوش کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. اس رات جب وہ کنٹینر سے اترے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے, میڈیا کی لائٹیں پڑ رہی تھیں, چہرہ دمک رہا تھا, چمک رہا تھا, خوشی سے نہال تھے, پتہ نہیں جیسے عمران خان صاحب کو کیا مل گیا ہو. اور خیر اس ملاقات کا نتیجہ تو کوئی نہیں نکلا. عمران خان صاحب اس سے پہلے یہ کہتے رہے کہ جی استعفیٰ جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے, امپائر انگلی اٹھانے والا ہے, نواز شریف بس دستخط کرنے والے ہیں, نواز شریف کو زبردستی استعفیٰ لیا جا رہا ہے, نواز شریف کو گھسیٹ کر باہر نکالا جائے گا. تو وہ اس زمانے کا انہوں نے حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ سازشیں جو ہیں وہ یہ ہوتی ہیں. اگر ہم سازش میں ملوث ہیں, کسی کو بھی شائبہ ہے کہ کوئی بھی ہم میں سے اتحادیوں میں سے کوئی بھی جو عمران خان جس سازش کا ذکر کر رہے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی رجیم چینج کی, اس میں اگر کوئی بھی ملوث ہے تو پھر اس کو گولی مار دیں, سر عام گولی مار دیں. یہ بہت بڑی آفر ہے, یہ آفر کہہ رہا ہوں, یہ بہت بڑا اعلان تھا کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی غداری کر رہا ہے ملک کے ساتھ کہ کسی بیرونی ملک کے ساتھ مل کر, کسی غیر ملک کے ساتھ مل کر ملک کی وہ حکومت بدلے, وہ غداری ہوتی ہے, ظاہر غداری ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں پھر ہمیں گولی مار دیں. یہ اہم بات تھی. اور دوسری اسی کے ساتھ جڑی شہباز, معیشت ہے نا, سی پیک پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اہم کہا جا رہا تھا. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جنہوں نے کنگال کر دیا ملک کو عمران خان صاحب نے, کسی جوگا نہیں چھوڑا. یہ جو بجٹ ابھی آئے گا جون کے پہلے ہفتے میں بجٹ آنا ہے, وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارے والا بجٹ ہوگا. 5,500 ارب روپے کا خسارہ, 5,500 ارب روپے کے خسارے کا بجٹ ہوگا. یہ بتایا شہباز شریف صاحب نے. تیل کی قیمتیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بڑھانی مطلب عمران خان صاحب روک کر چلے گئے, وہ بڑھانی پڑ سکتی ہے لیکن ابھی ہم نہیں بڑھا رہے. اور اس کے علاوہ جو اہم پولیٹیکل بات تھی وہ تھی انتخابات. یہاں پر اگر معاملہ جو ہے وہ جو عمران خان صاحب جس کے لیے تحریک چلا رہے ہیں, جس کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں, یہ ہے وہ نقطہ جس پر اتحادی حکومت جو ہے وہ طے کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے دباؤ میں نہیں آنا,
انتخابات اپنے وقت پر کروانے یا اپنی مرضی سے کروانے. شہباز شریف صاحب سے سوال ہوا تھا انتخابات کا کہ عمران خان لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں تو کیا آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے, ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی انتخابات کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے انتخابی اصلاحات کرنے کے بعد. انتخابی اصلاحات ہوں گی, اس کے بعد ہم تاریخ دیں گے, اور وہ تاریخ اتحادی اور ہم مل کر دیں گے, اتحادیوں سے مشاورت کے بعد دیں گے. اور الیکشن اصلاحات کے لیے اس سارے رویے کے باوجود عمران خان کو, پی ٹی آئی کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ الیکشن اصلاحات کے لیے آئیں, بیٹھیں ہمارے ساتھ, اور اگر وہ آئے تو ان کی مرضی, وہ اچھا ہوگا, ہم ان کے ساتھ انگیج کریں گے, نہیں آئیں گے تو ان کی مرضی ہے. تو یہ تھا شہباز شریف صاحب کی آج کی جو باتیں تھیں. اس میں سب سے جو بڑی بات وہ تھی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے. مریم نواز صاحبہ نے عمران خان نے وہ جو پوڈ کاسٹ پر اپنے ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جی میں قمر جاوید باجوہ کو, اپنا جنرل فیض حمید کو آرمی چیف نہیں لگانا چاہ رہا تھا, لیکن میں ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹانا نہیں چاہ رہا تھا, کیونکہ جولائی میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, میری حکومت تبدیل کی جا رہی ہے, میرے خلاف تحریک دم اعتماد آئے گی, لہٰذا میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں اپنے اس کو ڈی جی آئی ایس آئی کو نہیں ہٹاؤں گا, کیونکہ جب میں مشکل میں ہوں تو اس وقت مجھے میرے انٹیلیجنس چیف کی سب سے زیادہ ضرورت تھی, یعنی میری حکومت بچانے کے لیے ان کی مجھے ضرورت تھی. تو لہٰذا میں نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ میں ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے نہیں ہٹانے دینا چاہ رہا. باقی افغانستان والی بات بھی انہوں نے بتا دی تھی. تو اس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جی یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا امریکی سازش, اب تو آپ نے خود اپنی باتوں اپنا پول کھول دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے تھے اس وقت کے جنرل فیض حمید, جو ابھی کور کمانڈر پشاور ہیں, وہ آپ کو سیاسی معاملات میں آپ کی مدد کر رہے تھے, آپ کے ساتھ تعاون کر رہے تھے. یہ والا سوال ہوا تھا. اور اس سے پہلے بھی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کا نام لے کر بات کرتی رہتی ہے. اجمل جامی نے یہ سوال کیا تھا, اس پر شہباز شریف صاحب نے کہا, ان سے پوچھا گیا تھا کہ ان کی ذاتی رائے ہے, حکومت کی پالیسی ہے, پارٹی کی پالیسی ہے کیا, آپ اب حکومت میں ہو. ابھی مریم نواز صاحبہ ایک کور کمانڈر پر بات کر رہی ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے اس پہ کہا تھا کہ جی شعلہ بیانی میں مریم نواز صاحبہ کوئی ایسی بات کر جاتی ہے, اگر کسی پر تنقید کرتی ہے تو ان کو اس کو سنجیدہ نہ لیا جائے. اور پھر ایک اور سوال ہوتا ہے, احمد بلال صوفی صاحب سوال کرتے ہیں, تو اس پر اس کا جواب دینے سے پہلے شہباز شریف صاحب دوبارہ سوچتے ہیں, شاید ان کو ظاہر آیا ہوگا نا دماغ میں کہ یار میں جواب شاید غلط دے گیا ہوں, کہ مریم نواز کی بات کو سنجیدہ نہ لیں. اور مریم نواز کون سے کردار کی بات کر رہی ہے جن کو پوری مسلم لیگ نون متنازع سمجھتی ہے, جن کو سمجھا جاتا ہے, بلکہ پاکستان میں یہ تاثر ہے عمومی. اور عمران خان صاحب اب خود اس کا اعتراف کر چکے ہوئے کہ جنرل فیض حمید صاحب کی وجہ سے عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے, اور جنرل فیض حمید کی وجہ سے ہی عمران خان 3.5 سال نکال گئے حکومت کی, ورنہ وہ نہیں رہ سکتے تھے. اب یہ عمران خان نے خود کہہ دیا نا کہ جب وہ نہیں رہے تو میری حکومت نہیں رہی. اس معاملے پر اگر شہباز شریف صاحب یہ کہیں کہ مریم نواز اگر ان کا کوئی ذکر کرتی ہیں, ان پر کوئی تنقید کرتی ہیں, تو اس تنقید کو سنجیدہ نہ لیں. ان کو خیال آیا کہ نہیں یار یہ میری بات تو غلط جا سکتی ہے, تو پھر شہباز شریف صاحب نے فوراً اس کو احمد بلال صوفی کے سوال کا جواب دینے سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو تنقید ہو رہی ہے, اس تنقید کو آپ اس طرح نہ لیں کہ وہ کوئی پاکستان کی فوج, مریم نواز جو تنقید کر رہی ہے وہ فوج کا نقصان نہیں کرنا چاہتی, مطلب کہ وہ اس کو اس طرح نہ لے. پھر انہوں نے کہا سنجیدہ لینے کی والی بات کو انہوں نے ذرا چینج کر کے ذرا زیادہ نرم کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے صحافیوں کے سامنے جب بات ہو جاتی ہے تو صحافی تو ظاہر الفاظ پر فوکس کرتے ہیں کہ لفظ کیا ادا ہوا ہے, کس طرح کا استعمال ہوا ہے. تو سمجھا تاثر یہی دیا گیا کہ پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مریم نواز کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیں. اہم چیز ایک اور ویڈیو والی, عمران خان صاحب کی ویڈیو کے متعلق بات پوچھی گئی کہ جی وہ ویڈیو کیا حکومت کی پالیسی ہے کہ کسی کس طرح کی ویڈیو آئے گی, کردار کشی اور یہ وہ. انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے ہمیں کبھی نواز شریف صاحب نے اس طرح کی سیاست نہیں کی, ہم اس طرح کی کردار کشی میں اس طرح یقین نہیں رکھتے اور ہم ایسا نہیں کریں گے. شہباز شریف کی پریس کانفرنس کے بعد ایک بڑے اہم لیڈر سے بات ہوئی, انہوں نے آف دی ریکارڈ ایک بات بتائی. انہوں نے کہا کہ یار یہ بہت گند پھیلے گا اگر اس طرح کی کوئی چیز کرے گا, اور جو ویڈیو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے, کوئی نہیں دیکھ سکتا کسی, مطلب اب وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو ہمارا پورا فوکس ہے, جس کے پاس بھی ویڈیو ہے وہ ویڈیو ریلیز نہ ہو. ہم چوکس بن کر بیٹھے, یعنی حکومت مسلم لیگ نون کی ایف آئی اے اور دیگر اداروں کو چوکس رکھا ہوا ہے کہ خبردار کہیں سے کوئی ایسی چیز آئے تو اس کو فوراً روکنا ہے, کوئی ایسی حرکت کسی نہ کرے, کیونکہ کوئی بھی کرے گا ہمارے گلے پڑنی ہے, حکومت کے گلے پڑنی ہے. لہٰذا عمران خان سے زیادہ
ہم زیادہ چوکس ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے اہم ترین رہنما کہہ رہے تھے کہ ہم زیادہ چوکس ہیں، ہم زیادہ فوکسڈ ہیں کہ وہ والی چیز نہ آئے. یہ معاملہ تھا ویڈیو والا معاملہ. اب دوسری ویڈیوز عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب نے کل اوورسیز کو خطاب کیا تھا کنونشن کو. اس خطاب کی 2 ویڈیوز سامنے آئی بعد میں. ایک تو خطاب کیا، دوسرا وہ پریپریشن کی ویڈیو جو ہوتی ہے نا، وہ باضابطہ خطاب سے پہلے جو ہوتا ہے نا، بندہ آ کر بیٹھتا ہے، باتیں کرتا ہے، ذرا رف سے موڈ میں ہوتا ہے، ایزی ہوتا ہے. تو اس میں عمران خان صاحب پوچھ رہے تھے جی کیا بات کرنی ہے کیا نہیں. اس میں تو فواد چودھری صاحب ان کو پٹیاں پڑھا رہے تھے. لیکن ایک اور چیز عمران خان صاحب نے کی تھی جو ویڈیو زیادہ وائرل ہو گئی. وہ کیا ایک جو شان نے انٹرویو کیا ہے نا، وہ بڑا ہی کوئی گندی قسم کی لائٹنگ تھی، اور ARY کی لائٹنگ مطلب مجھے کہنے دیجئے کہ وہ جی لائٹنگ بہت اعلیٰ تھی، اور یہ تھا اور وہ تھا. ان ویڈیوز سے یہ تاثر مل رہا ہے، یہ لیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا مکمل فوکسڈ ہیں ایک اسٹار کے طور پر، اپنی لک پر، اپنے چہرے پر، اپنے پہناوے پر، اور کیسے دکھتے ہیں وہ. کیونکہ لیڈر کی شکل میٹر نہیں کرتی ہوتی، لیڈر کی بات میٹر کرتی ہے، لفظ میٹر کرتے ہیں. عمران خان صاحب آج بھی 70 سال کی عمر میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں یار اس میں اندھیرا تھا، یہ تھا وہ تھا. پھر میک اپ کرواتے ہیں، پراپر بال سیٹ کرواتے ہیں. یہ مطلب ایک پورا عمران خان صاحب کا وہ لوگوں کے پاس ایک تاثر آیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. اور تیسری ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو کہا جا رہا ہے کہ ایبٹ آباد کی ہے. عمران خان نے ایبٹ آباد میں جلسہ کیا، اچھا جلسہ تھا، بہت بھری ہوئی گراؤنڈ تھی. لیکن وہاں عمران خان صاحب نکل رہے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، اور اس میں محمود خان جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی ساتھ ہیں. وہ آتے ہیں ہیلی کاپٹر سے کسی جگہ پر، اور وہاں پر وہ اپنی گاڑی میں، یعنی نظر آ رہا ہے پیچھے ہیلی کاپٹر میں، سرکاری ہیلی کاپٹر کھڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد اس میں عمران خان صاحب کو محمود خان کی طرف یا جو لوکل میزبان ہیں ان کی طرف مخاطب ہو کر یہ کہتے سنا جا رہا ہے، بول رہے ہیں ان کو کہ اتنی چھوٹی سی گراؤنڈ میں جلسہ کیا آپ نے. اب قوم کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب لاکھوں کے اجتماعات سے خطاب کر رہے ہیں. یہ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے. جلسے عمران خان صاحب کے بہت بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو بتایا جاتا ہے، جو میاں والی کی گراؤنڈ تھی وہ گراؤنڈ میں نے دیکھی ہوئی ہے. ایبٹ آباد کی گراؤنڈ پتہ نہیں اب کون سی ہے، وہاں میں نہیں گیا کبھی، جلسہ کوئی کور نہیں کیا. لیکن عمران خان صاحب جو جلسے کر رہے ہیں وہ جلسے اچھے ہیں. مینار پاکستان کا جلسہ جو تھا عمران خان صاحب کے اب تک کے مینار پاکستان کے جلسوں میں سب سے چھوٹا جلسہ تھا. بڑے جلسے کیے عمران خان صاحب نے. اب ان کی زبان سے خود یہ آ گیا ہوا ہے کہ جی اتنی چھوٹی گراؤنڈ. تو چھوٹی گراؤنڈ، اتنی چھوٹی گراؤنڈ کا مطلب ہے کہ جہاں 5، 7، 10,000، 15,000 بندے ہوں گے اس کو چھوٹی گراؤنڈ کہا جاتا ہے نا. جب جلسہ 15,000 سے اوپر چلا جائے، 20,000 کو ٹچ کر جائے، تو وہ جلسہ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑا جلسہ ہے. تو اگر عمران خان جو خود وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا ہر جلسے میں رہے ہیں کہ جی یہاں پر میں نے تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا، سب سے بڑا جلسہ ہے. تو ایک یہ ویڈیو ہے. اب میں آتا ہوں وہ جو عمران خان صاحب کی رسی کھینچ دی گئی ہے. اس سے پہلے ایک صحافی ہے جن کو تھپڑ مارا تھا فواد چودھری صاحب نے. ہم ایک چینل میں میرے باس بھی رہے ہوئے، سمیع ابراہیم صاحب. وہ پرو اسٹیبلشمنٹ قسم کے صحافی ہیں، وہ کوئی انقلابی نہیں ہیں. ان کا اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں ان کی جو لائن تھی وہ کوئی مطلب کوئی انقلابی، کوئی ڈیموکریٹ لائن نہیں کبھی رہی ان کی. وہ اپنی ان کا رائٹ ہے بھائی جو جس طرح کی لائن لے. لیکن ابھی ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، انہوں نے اپنا ویلاگ کیا تھا جس میں وہ تنقید کر رہے تھے قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام لے کر، عجیب و غریب قسم کی باتیں. ظاہر ہے اب ان کو نوٹس ہو گیا تو وہ باتیں میں دہرا بھی نہیں سکتا. تو وہ ساری سازش اور اس سازش کو نتھی کر رہے تھے آرمی چیف صاحب کے ساتھ کہ وہ بھی اس میں ملوث ہیں، اس طرح کے سوالات کچھ کر رہے تھے. تو ان کو FIA نے نوٹس دیا اس معاملے کا. عمران خان صاحب نے آج خطاب کیا ایبٹ آباد میں. اس میں باقی باتیں، یہ غدار ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، امریکی سازش ہوئی ہے، آزاد خارجہ پالیسی میں چاہ رہا تھا اور امریکہ نہیں چاہ رہا تھا کہ آزاد خارجہ پالیسی ہو. پھر میں پاکستان کو اوپر لے کر جا رہا تھا، انہوں نے پاکستان کو نیچے گرا دیا ہے. مطلب جو عمران خان صاحب کی ایک پوری کی پوری کاکے بننے کے اسٹائل کی ایک رٹی رٹائی تقریر ہے، یا ان کے اندر کوئی چپ لگی ہوئی ہے کہ وہ باتیں شروع کرتے ہیں تو آپ اگر عمران خان صاحب کی تقریر سنیں، سوائے 2-3 باتوں کے باقی باتیں عمران خان صاحب کی وہ ٹائمنگز کے ساتھ سیم مقام اس پر ہوتی ہے. یعنی ایک بات اگر عمران خان صاحب نے آج سے 10 دن پہلے تقریر کے 5 منٹ 57 سیکنڈ پہ کی تو آج بھی انہوں نے 5 منٹ 57 سیکنڈ پہ کریں گے. وہ اتنا ان کی پریکٹس ہو گئی ہے، ان کے اندر یا دماغ میں کوئی چپ ڈال دی گئی ہے کہ جی باتیں اسی طرح ریپیٹ ہوتی ہیں جس طرح کوئی روبوٹ بول رہا ہو. اور ظاہر ہے نیچے اب تو خیر اب وہ ان کا جو جلسہ تھا میاں والی کا، اس جلسے میں کراؤڈ جو ہے وہ ریسپانس نہیں کر رہا تھا، لیکن DJ
کہ اسپیکر میں بہت شور آ رہا تھا جیسے لوگ نیچے سے، اور نیچے سے لوگ خاموش کھڑے ہوئے. تو خیر عمران خان صاحب نے آج ایبٹ آباد کے جلسے میں رٹی رٹائی باتوں کے علاوہ ایک اور بات کی ہے. کہتے تھے کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہے، اپوزیشن کو کہتے تھے، یا پھر ان کے ہینڈلرز کو. اب ہینڈلرز کون ہیں ان کے؟ انہوں نے اب کہہ دیا ان کو ہینڈلرز اور ان کے ہینڈلرز. اب ہینڈلرز ان کو اداروں کو کہہ رہا ہے، اداروں کے سربراہان کو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب ہینڈلرز. اب میں ادارے اور اداروں کے سربراہ اس پر نہیں جاتا. عمران خان صاحب کا جو اگلا جملہ ہے، جو میں نے لفظ بلفظ عمران خان صاحب کا ٹرانسکرپٹ لکھا ہوا ہے، جس طرح ان کا ٹرانسکرپٹ منگوایا نا الیکشن کمیشن نے، اسی طرح یہ ٹرانسکرپٹ جائے گا کہیں نہ کہیں. وہ ٹرانسکرپٹ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو کیا پیغام دیا گیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق کون تھے، آپ کو پتہ ہے، پوری بات کرتے ہیں جس طرح غداری ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے، اور ان کو مسلط کیا گیا ہے اور پاکستان کو غلام بنا دیا گیا. اب سوچیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ نیچے سے آواز آتی ہے غدار تھے. وہ کہتے ہیں مغلوں کے گورنر سراج الدولہ کے سپہ سالار کمانڈر ان چیف تھا میر جعفر. اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کر سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی، مسلمانوں کے ساتھ غداری کی. کیا تھا؟ سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا. حالانکہ پاکستان میں کمانڈر ان چیف صدر ہوتا ہے، لیکن وہ اشارہ جو ہے وہ جس طرف کر رہے ہیں وہاں سے ایک بیان آ گیا ہوا ہے. عمران خان صاحب، ان کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ، ان کے جو سپورٹر صحافی، جو اینکرز، وہ مسلسل اس ساری جو، کیونکہ فوج کی سیاست میں مداخلت کے ہم سب سے بڑے مخالف ہیں. ہم ڈیموکریٹس جو کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان میں آج تک، ہمیشہ اس پر تنقید ہی کی ہے، اور اپنے ظاہر ہے ایک صحافی کا ایک لب و لہجہ انداز، ایک زبان ہوتی ہے، اس میں رہ کر کی ہے، اور آج بھی کریں گے اگر کہیں ہوگی. لیکن جس طرح ابھی عمران خان صاحب اور ان کے جو چاہنے والے جس طرح چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، ایک مسلم لیگ نون کے ایک اپنا بڑے لیڈر سے ملاقات آج ہی کی بات، اس میں ان سے پوچھا گیا کہ یار ان کا کیا کریں گے، یہ جو ٹرولنگ ہو رہی ہے اداروں کے اوپر، عدلیہ کے اوپر فلاں. انہوں نے کہا یار جنہوں نے بنایا ہے وہ جا کر ان کا کچھ کریں. تو جب وہاں سے دفتر واپس آئے اور دیکھا تو پریس ریلیز پڑا ہوا تھا، عمران خان صاحب کی تقریر ہوئی. اس کے بعد اس سے پہلے وہ جو کل سبی ابراہیم صاحب کو نوٹسز آ گئے ہوئے. اب وہ جو پریس ریلیز ہے DG ISPR کی، وہ ہے جس کو میں نے کہا کہ رسی کھینچ دی گئی ہے کہ نہیں بس خبردار، اس سے آگے نہیں. عمران خان صاحب کی ڈکشن، ان کی باتیں، اب کیونکہ ظاہر ہے جب وہ عمران خان صاحب اشاروں کے نامے میں بات کر رہے ہیں تو ان کے کارکن، ان کے لوگ کھل کر بات کر رہے ہیں، گلی محلے میں ڈسکس ہو رہا ہے. جب فوج کا کردار، سیاسی کردار گلی محلے میں ڈسکس ہونا شروع ہو جائے تو ظاہر ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے، فوج کو بھی ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے ان کی تقریر کے بعد یا اس سے پہلے پریس ریلیز جو آیا ہے وہ اسی سارے جو حالات ہیں اس کے مطابق آیا ہے. یہ جو حالات جو کچھ پیدا کیے جا رہے ہیں، تو ISPR کے اس بیان میں کہا جا رہا ہے کہ مسلح افواج کو ملک کے بہتر مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھا جائے. پاکستان کی مسلح افواج اس طرح کی غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل سے لاتعلقی کا اظہار کرتی ہے. حالیہ دنوں میں جاری سیاسی گفتگو میں پاکستان کی مسلح افواج اور ان کی قیادت کو گھسیٹنے کی دانستہ طور پر کوششیں کی گئیں. یہ کوششیں مسلح افواج کے ساتھ ساتھ ان کی اعلیٰ قیادت کے حوالے سے براہ راست واضح یا ڈھکے چھپے الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے. وہ جو عمران خان صاحب نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا نا کہ میر جعفر کون ہے، یہ اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس طرح کی مہم میں کچھ سیاسی رہنما، چند صحافی اور تجزیہ کار بھی شامل ہیں جو عوامی فورمز، سماجی رابطوں کی ویب سائٹس سمیت مختلف مواصلاتی پلیٹ فارمز پر غیر مصدقہ، ہتک آمیز، اشتعال انگیز بیانات اور ریمارکس دیتے نظر آتے ہیں جو انتہائی نقصان دہ ہیں. مسلح افواج اس طرح کی غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل سے اظہار لاتعلقی کرتی ہے اور سب سے توقع رکھتی ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں اور مسلح افواج کو ملک کے بہترین مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھیں. اب یہ میں نے گزارش کی کہ انہوں نے کہا کہ جی اشاروں میں بات ہو رہی ہے، ڈھکے چھپے الفاظ میں بات ہو رہی ہے، تو وہ تو عمران خان صاحب کھل کر رہے ہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں بات. تو اب عمران خان صاحب کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اپنی سیاست تک رکھیں، اس کو مزید اس طرح مت لے کر آئیں کہ مجبوراً کوئی بڑا کام کرنا پڑے. یہ پیغام یہی ہو سکتا ہے نا. یہ پیغام کچھ دن پہلے ان کو زمان پارک لاہور میں بھجوایا گیا تھا ثاقب نثار صاحب کے ذریعے بھی. اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب اس پیغام کے بعد کیا کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.